जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच्ची बात बताऊं और दिल की बात बताऊं तो अब इस मुल्क में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। सब कुछ मुमकिन है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। और दुख की बात यह है कि कुछ भी हो जाए, ना अवाम की सेहत पर कोई असर पड़ता है, ना हुक्मरानों को कुछ होता है। सब कुछ हो जाता है और पत्ता तक नहीं हिलता। और जो कुछ यहां हो रहा है, अगर किसी और मुल्क में, मुहज़्ज़ब मुल्क में हो जाता या होता तो वहां क़यामत आ जाती। लेकिन यहां लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म। पहले कभी सोचा करते थे कि इस मुल्क में जमहूरियत आएगी। वैसे तो 78 सालों में कभी भी असली जमहूरियत नहीं आई, लेकिन एक ख्वाब तो था ना। अब तो वो ख्वाब ही बिखर गया है। अब तो उम्मीद भी नहीं रही कि आगे चलकर कोई जमहूरियत आएगी, क्योंकि जब तक ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून और इनके बुजुर्ग मौजूद हैं, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं आ सकती। और इनसे जान छूटती भी नज़र नहीं आ रही। पहले कभी सोचा करते थे कि इस मुल्क का एक आइन है। इतनी आइनी तरमीमें आ चुकी हैं और इस तरह की आइनी तरमीमें आ चुकी हैं कि अब तो वो आइन भी दफन होता दिखाई दे रहा है। पहले कभी सोचते थे कि यहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, हमें भी सेहत की, तालीम की कभी कोई सहूलतें मिलेंगी। अब ये सारे ख्वाब भी बिखर गए हैं। कोई किसी बेबस, मजबूर, गरीब के बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं हैं। इस मुल्क में सिर्फ 10% बड़ों या मगरमच्छों, या जिनको तबका अशराफिया कहते हैं, या इलीट कहा जाता है जिनको, उनके ही सारे हकूक़ हैं। और जो कुछ पिछले 3 सालों में हो चुका है, इसके बाद तो यकीन करें गली मोहल्लों में, घरों में, चौकों चौराहों में मायूसी ही मायूसी है। फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। लोगों का आप हाल ये देखिए, सूरत हाल ये देखिए कि लोगों का इलेक्शन से ही उठ गया है यकीन। अब वो कहते हैं क्यों वोट डालें, जब हम वोट डालते एक जगह से निकलते दूसरी जगह से हैं। जीतता कोई है और हारता कोई है। जिसने हारना होता है वो जीत जाता है, जिसने जीतना होता है वो हार जाता है। तो क्या फ़ायदा इस वोटिंग का और घर से बाहर निकल कर जाकर लाइनों में खड़े होकर वोट डालने का। हालांकि डालना चाहिए, फिर भी डालना चाहिए, लेकिन यकीन करें जो यूथ इमरान खान को देखकर आई थी वापस सियासत में, वो यूथ भी मायूस है। और जिस मुल्क की यूथ मायूस होगी, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी ये देख लीजिए, अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बूढ़ी बहनें बैठी हुई हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं, पीटीआई के कारकुन बैठे हुए हैं, चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है। अभी लाठी चार्ज होगा, गिरफ्तारियां होंगी, मार कुटाई होगी, या कोई दरमियानी रास्ता टाल मटोल करके उनको निकाल दिया जाएगा। ये रोज़ का मामूल है, रोज़ तमाशा लगता है। इतनी भी कोई लुट मची हुई है कि मंगल का दिन, इमरान खान से मुलाकात का दिन, अदालत ने यह दिन तय किया हुआ है, अदालती अहकामात हैं, और कोई मुलाकात ही नहीं करने देता। अभी चंद रोज़ पहले इमरान खान की बूढ़ी बहन को सड़कों पर घसीटा गया, बालों से पकड़ा गया, ख़वातीन पर डंडे मारे गए, ख़वातीन को पानी छोड़ा गया, ऊपर से इस्लामाबाद और पिंडी की सर्दी। यानी माँओं बहनों का एहतराम भी ख़त्म हो गया है। अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पता नहीं इसके बाद क्या होना है या क्या नहीं होना, वो छोड़ दीजिए। और क्या होना है, गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी, पकड़ लिया जाएगा। हलीमा खान कह रही हैं कि हमें कहा जा रहा है कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे, तो कर लें। इतने केस बने हुए हैं, किसी केस में गिरफ्तार कर लें। और वो धरना दे के बैठे हुए हैं। धरना किस बात का है भाई? अदालतों ने कहा है कि मंगल वाले दिन इमरान खान की फैमिली इमरान खान से मिलेगी और इमरान खान के वकील मिलेंगे, और किसी भी कैदी का यह बुनियादी हक है कि उसके लोग उसको मिलें। लेकिन इमरान खान है, जाहिर है, पता नहीं इतना गुस्सा, इतना रिवेंज, इतनी बड़ी जिद कहाँ से आ गई इस मुल्क में। पहले तो कभी नहीं थी। कभी भी पहले होता था इक्का दुक्का वाक़यात, लेकिन इस तरह सियासत जो है इतनी गंदी नहीं हुई थी, इतनी बेडरूमों में नहीं घुसी थी, इतनी ख़वातीन के बालों तक नहीं पहुंची थी जितनी अब पहुंची हुई है। तो अब सोचिए, एक तरफ जब निज़ाम इजाज़त देता है तो नवाज शरीफ जो मुजरम होता है, जिसको सज़ा हो चुकी होती है, वो लंदन चला जाता है। दूसरी तरफ
اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی عمران خان کی بہنیں عمران خان کے آمنے سامنے نہیں بیٹھ سکتی، چند فرلانگ کے فاصلے پر عمران خان قید ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ڈان اخبار، انگریزی کا اخبار، اس کا اداریہ ہے ضمنی الیکشن پر کہ یہ جیت مسلم لیگ کی بات کر رہا ہے ڈان اخبار کہ یہ مسلم لیگ کی جیت ترقیاتی بیانیے کی کوئی غیر معمولی عوامی توثیق نہیں ہے۔ مریم نواز نے کہا تھا نا کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو گھر میں گھس کر مارا ہے، حالانکہ وہ بھول گئی جب عمران خان باہر تھا تو لاہور میں گھس کر مارا۔ لاہور جو مسلم لیگ کا پہلے بھٹو صاحب کا گڑھ اور ہوتا تھا، پھر ان سے چھینا، پھر مسلم لیگ نون کا گڑھ اور گھر تھا، پھر عمران خان نے وہ چھینا، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہری پور کی سیٹ جو ہم نے جیتی ہے وہ گھر میں گھس کر مارا ہے۔ جس طرح جیتی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو خیر ڈان اخبار کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی جیت مریم نواز کا جو دعویٰ کر رہی ہے نا کہ یہ ہماری کارکردگی پر ہم جیتے ہیں، یہ وہ جیت نہیں ہے۔ بڑے حریف میدان میں موجود ہی نہیں تھے، ڈان اخبار کہہ رہا ہے، بے رنگ انتخابی مقابلہ تھا۔ حیرت یہ ہے کہ پارٹی کو، مطلب حکومتی پارٹی کو، پھر سے مبینہ طور پر ریاستی مشینری استعمال کرنا پڑی، مبینہ طور پر نتائج میں رد و بدل کرنا پڑا۔ یہ کامیابی مشکوک ہے، ووٹنگ کا عمل مشتبہ ہے، اور اس الیکشن میں صرف بڑی سیاسی جماعتیں ہی نہیں، جمہوریت بھی ہار گئی ہے۔ یہ ڈان اخبار کہہ رہا ہے۔ ڈان اخبار نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، پی ٹی آئی کو ساری سیٹوں پر اپنے بندے کھڑے کرنے چاہیے تھے، اور اس ووٹنگ میں حصہ لینا چاہیے تھا، اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنا چاہیے تھا، خالی میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ لیکن ڈان اخبار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جمہوریت ہاری ہے، اور یقین کریں اگر جمہوریت کی جیم بھی اس ملک میں ہے تو 8 فروری 2024 کے الیکشن اور اس کے بعد کے ہونے والے ساری چیزوں اور اس ضمنی الیکشن تک وہ جیم بھی ختم ہو گئی ہے، اور لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ پرویز الہی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ کبھی پی ٹی آئی، جب بھی پی ٹی آئی پر مشکل وقت ہوگا یہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے، اور جو کھڑے رہے اور جو بڑے بڑے دگج قسم کے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، وہ پہلے حلے میں ہی فارغ ہو گئے اور پتلی گلی سے نکل گئے، پارٹی چھوڑ گئے۔ پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر 27-28 مقدمے ہیں اور ابھی نہ جانے اور کتنے مقدمے بننے ہیں۔ عمران خان کو جیل میں 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مگر وہ گھبرائے نہیں، جھکے نہیں۔ ہری پور الیکشن میں، ہری پور کا جو الیکشن ہوا اس میں دھاندلی کی گئی۔ پرویز الہی صاحب پر 27-28 مقدمے ہیں، اور پرویز الہی وہ ہیں جنہوں نے سال جیل کاٹی اور جیل میں پسلیاں بھی توڑوائیں، دل کا بھی پرابلم ہوا، اور آج کل بھی بیمار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 2 سال سے جیل میں ہیں لیکن گھبرائے نہیں اور جھکے نہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے صحافیوں کو بریف کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم شہریوں کو نشانہ نہیں بناتے۔ غالباً وہ بات کر رہے تھے کہ جو افغان حکومت نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ رات افغانستان کے اندر گھس کر فضائی حملہ کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہریوں کو نشانہ نہیں بناتے۔ پاکستان جب بھی حملہ کرتا ہے اعلانیہ حملہ کرتا ہے، پاکستان جب بھی حملہ کرتا ہے اعلانیہ حملہ کرتا ہے، ہم اعلانیہ حملہ کرتے ہیں، ہم افغان عوام کے خلاف نہیں، دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ ہماری نظر میں کوئی گڈ طالبان نہیں، کوئی بیڈ طالبان نہیں، دہشت گردوں میں کوئی تفریق نہیں، افغانستان سے تجارت نہیں ہو سکتی، بلڈ اور بزنس ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایک سیاسی جماعت سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہم چلا رہی ہے۔ 4 نومبر سے اب تک 4910 انسداد دہشت گردی کے آپریشن ہوئے، ہر روز 232 آپریشن ہو رہے ہیں، 336 دہشت گردی کے واقعات ہوئے اسی دوران۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل قانونی معاملہ ہے، اس پر کیا سرائیاں نہ کی جائیں، جب یہ معاملہ حتمی نتیجے پر پہنچے گا فوری طور پر اعلان کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس سمن رفعت، انہوں نے آئینی عدالت میں جو ان کی درخواست تھی، جو سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست دی تھی، جو آئینی عدالت کو ٹرانسفر ہو گئی تھی، آئینی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ایک باعزت رستہ چنا ان ججز نے، کیونکہ ان ججز کا اعتراض اس بات پر ہے کہ آئینی عدالت 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں یہ، کہ
کہ اس میں آئینی عدالت کا بنانا اور وہ سپریم کورٹ کے اوپر بنانا، تو یہ پیش نہیں ہوئے، ان کی درخواست خارج ہو گئی۔ لیکن یہ 5 جج جو ہیں یہ تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا کہ جب بھی عدلیہ کا معاملہ آیا یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے خط لکھے، انہوں نے اپنے طور پر آئین اور قانون کے اندر رہ کر احتجاج کیا، ایک باعزت رستہ چنا ان 5 ججوں نے آئینی عدالت میں پیش نہ ہو کر، کیونکہ ان کا اعتراض ہی تھا کہ آئینی عدالت نہیں بننی چاہیے، یا آئینی عدالت آئین میں اس کا کوئی جو آئینی ترمیم ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم یہ بھی غلط ہوئی ہے، تو وہ اچھا ہوا نہیں پیش ہوئے۔ اور ان ججز کے پاس یہ مشکل رستہ ہے، ایک آسان رستہ بھی تھا، اور وہ رستہ تھا جسٹس منیر والا، جسٹس قیوم والا اور جسٹس فائز عیسیٰ قاضی والا۔ لیکن جسٹس منیر، جسٹس قیوم اور جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کو تاریخ کن لفظوں میں یاد رکھے گی یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی، اور ان ججوں کو کن لفظوں میں یاد رکھے گی یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی۔ اور آج کل یہ بھی معاملہ اسلام آباد میں چلا ہوا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کس بلڈنگ میں قائم ہوگی۔ ابھی سنا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو نئی بلڈنگ ہے اس میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو نکال کر پرانی بلڈنگ میں شفٹ کیا جائے گا، اور جو نئی بلڈنگ ہے وہ آئینی عدالت کو مل جائے گی۔ آئینی عدالت کو سب کچھ مل جانا ہے۔ تو اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2026 کا اعلان کر دیا ہے، اور ورلڈ کپ 2026 کا جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے، اور ورلڈ کپ 2026 کھیلا جائے گا۔ کہاں کھیلا جائے گا؟ یہ کھیلا جائے گا سری لنکا میں اور بھارت میں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ 2026 کے وینیوز کا اعلان کر دیا۔ T20 ورلڈ کپ کے میچز 7 وینیوز نئی دہلی، چنئی، کولکتہ، ممبئی، احمد آباد، کولمبو اور کینیڈی میں ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 15 فروری کو کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گی۔ پاکستان اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیلے گا۔ ایونٹ میں 20 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، اور پہلا میچ جو ہے پاکستان کا ہوگا اور وہ بھی کولمبو میں ہوگا۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ ایک بار پھر بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے 2 ملکوں میں ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے بھارت کی خواہش ہے کہ پاکستان کو کھیلوں کی فیلڈ میں تنہا کیا جائے، جو اب اس کی یہ خواہشیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں، مگر چونکہ بھارت اور ایک بڑا یعنی امیر بھارتی کرکٹ بورڈ ایک امیر بورڈ ہے، اور آئی سی سی پر بھی ان کا ہی غلبہ ہے، تو لہٰذا وہ آخر کار اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ تو بہرحال آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2026 سری لنکا اور انڈیا میں کھیلا جائے گا۔ تو اب آتے ہیں جی واپس اپنے موضوع پر۔ ویسے کیا ہو جانا تھا کہ اگر عمران خان کی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات کروا دی جاتی؟ کیا ہو جانا تھا اگر سہیل افریدی کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جاتی؟ عدالتی حکم، منگل کا دن عمران خان سے ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے، عدالتی حکم بھی ہے، اور پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے ملاقاتیوں کے نام بھی دے دیے تھے۔ کیا فرق پڑ سکتا تھا ملاقات ہو جانے سے؟ فرض کر لیتے ہیں کہ کیوں ڈر ہے اس نظام کو کہ عمران خان سے کوئی نہ ملے۔ پہلا ڈر یہی ہے کہ جو ملے گا، عمران خان کی بہنیں ملیں گی یا سہیل افریدی ملیں گے یا پارٹی کے دوسرے سیاستدان ملیں گے، پارٹی کے عہدیدار پی ٹی آئی کے، تو وہ عمران خان کا پیغام باہر لائیں گے۔ تو کیا فرق پڑنا تھا؟ پہلے بھی تو 100 بار عمران خان کا پیغام باہر لاتے تھے۔ عمران خان کا ویسے مطلب ٹویٹر اکاؤنٹ بھی تو چل رہا ہے نا، تو کیا فرق پڑنا تھا اگر عمران خان کا پیغام باہر آ جاتا؟ کون سا ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر چل جانا تھا، اور پرنٹ میڈیا پہ بھی چھوٹی چھوٹی خبریں لگتی ہیں، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے نام عمران خان کے نام کے بجائے اکثر لکھا جاتا ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی۔ تو کیا فرق پڑ جانا تھا اگر کوئی ملتا اندر جا کر اور باہر سے اندر سے پیغام لا کر باہر بتا دیتا؟ اور یہ بھی مجھے امید ہے کہ ڈر نہیں ہوگا کہ عمران خان سے کوئی بدسلوکی کی گئی ہوگی یا اس حالت میں رکھا گیا ہوگا کہ لوگوں کو ملنے نہ دیا جائے، باہر پتہ نہ چل جائے، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ عمران خان کے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ عمران خان بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے 5 دن آئسولیشن میں رکھا گیا، میرے ٹی وی بند کر دیا گیا، اخبارات لے لیے گئے، کتابیں نہیں دی گئیں، مجھے واک کی اجازت نہیں ملی۔ تو یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑنا تھا اگر کوئی جا کر مل لیتا؟ اور یہ جو کبھی عمران خان کی بہنوں کو خواتین سے انڈے مروانا،
کبھی عمران خان کی بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹنا، پی ٹی آئی کی خواتین پر تشدد کرنا اور پکڑ دھکڑ پرچے مقدمے اور عدالتی احکامات کی بے تقیری کرنا، اس سے کیا ملنا ہے؟ اچھا اب سوچیے دو منظر ہیں، ایک یہ جو اس وقت ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ، عمران خان کی بہنیں، پی ٹی آئی کے جو عہدیدار ہیں بیرسٹر گور اور سارے، وہ اڈیالہ جیل کے باہر اس ٹھنڈی رات میں بیٹھے ہوئے اور چاروں طرف سے پولیس نے گھیرا ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ خبر میڈیا میں ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی چل رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی چلی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ تماشا تھا جو تماشا لگا ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ آج منگل کا دن تھا، جو آتا جو لسٹ دی گئی تھی اڈیالہ جیل حکام کو کہ ان لوگوں نے عمران خان سے ملنا ہے، وہ ملتے باہر اگر گفتگو کرتے اس وقت تک گھر جا چکے ہوتے، تو کون سا منظر ٹھیک تھا؟ اور پھر 4.5 کروڑ کا وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کا سہیل افریدی، تو اس کو عزت دے دیتے۔ وہ تو اب کہہ رہا ہے کہ میں وفاق کے ساتھ صوبے کے امن کے لیے چلنے کو تیار ہوں، تو تھوڑی سی اس کو عزت دے دیتے، وہ آپ کے ساتھ چلتا۔ ہم بڑے مسائل کی طرف فوکس کرتے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، یہ نفرت اور تقسیم جو ہے اس کا مسئلہ ہے، بلوچستان بارود کے ڈھیر پر ہے، خیبر پختونخوا دہشت گردی کا وکٹم ہے، بھارت کی طرف سے ہم ہائی الرٹ پر ہیں، افغانستان سے ہم حالت جنگ میں ہیں، تو ہم وہاں ہمارا فوکس ہونا چاہیے، قرضوں پر ہونا چاہیے، معیشت پر ہونا چاہیے، تجارت پر ہونا چاہیے، ملک کی گورننس پہ ہونا چاہیے، کہ ادھر ہونا چاہیے اڈیالہ جیل کے باہر؟ ابھی سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ ساری پولیس تو اس ایریا کی مصروف ہے، کچھ پنڈی میں میچ کروا رہی ہے زمبابوے اور سری لنکا کا، اور باقی اڈیالہ جیل کے باہر ہے، لوگ اپنی حفاظت خود کریں۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیوں اتنی بڑی ضدیں ہو گئی ہیں؟ کیوں اتنے بڑے ہماری انائیں ہو گئی ہیں؟ کیوں اتنے بڑے ہم ہو گئے ہیں کہ ملک چھوٹا رہ گیا، آئین چھوٹا رہ گیا، قانون چھوٹا رہ گیا، رولز چھوٹے رہ گئے، اخلاقیات چھوٹی رہ گئی؟ اب یہ جو ڈرامہ لگا ہوا ہے باہر، وہ بھی تو کسی کی مائیں بہنیں ہیں جو باہر بیٹھی ہیں، وہ بھی تو ان کے بھی تو بنیادی انسانی حقوق ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی تو عدالتی احکامات ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اڈیالہ کے، اور وہ لوگ بھی تو کوئی آئین اور قانون کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو رہا کروا کے لے جانا ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ نہ ان کو کرنا چاہیے کہ وہ کسی دھاوا بول رہے ہیں یا کوئی مار پٹائی کر رہے ہیں یا کوئی تشدد کر رہے ہیں یا کوئی آئین اور قانون کو توڑ رہے ہیں۔ ان کا تو بنیادی حق ہے کہ اپنے عمران خان سے، جو بہنیں ہیں عمران خان سے ملیں، جو پارٹی کے عہدیدار ہیں وہ عمران خان سے ملیں، جو کارکن ہیں وہ ان کو پتہ چلے کہ جن لوگوں نے ملنا تھا وہ مل کے آگے وہ گھروں کو چلے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا غصہ بھی کیا، اتنی ضد بھی کیا اور اتنی سختی بھی کیا، یقین کریں یہ سب غیر آئینی ہے، سب غیر قانونی ہے، سب غیر جمہوری ہے، اور یہ سب غیر اخلاقی ہے۔ اور جو یہ آج حکومت اس وقت شہباز حکومت ادھر ہے اور اڈیالہ جیل پنجاب میں، ادھر مریم نواز حکومت ہے، اگر یہ کچھ نہیں کر رہے تو یہ کل ان کو بھرنا پڑے گا، کل یہ دوسری طرف آ سکتے ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ ان کے مخالفوں کی حکومت ہو اور یہ ان کے خدا نخواستہ کوئی قیدی ہوں، تو پھر یہ ٹھنڈ میں بیٹھے ہوں گے اور پھر آج یہ رو رہے ہوں گے جب رات کو، تو ہم یاد کروا رہے ہوں گے کہ آپ نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا۔ تو اس وقت عمران خان کی بہنیں جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مائیں بہنیں پی ٹی آئی کی ہوں، نون کی ہوں یا پیپلز پارٹی کی ہوں، وہ قابل احترام ہیں۔ تو جس طرح ماؤں بہنوں کی بے توقیری کی جا رہی ہے، جس طرح عدالتی احکامات کی بے توقیری کی جا رہی ہے، جس طرح اخلاقیات کی بے توقیری کی جا رہی ہے، جس طرح سیاست کی بے توقیری کی جا رہی ہے، جس طرح اس عوام کے نمائندوں کی اور عوام کی ایک جو بڑی پارٹی ہے، مقبول ترین پارٹی، ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اگر آج فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو پیپلز پارٹی تو سندھ تک محدود ہے اور مسلم لیگ نون تو چند شہروں تک محدود ہے پنجاب کے، اب پورے پنجاب کی بھی جماعت نہیں رہی، پی ٹی آئی ہے جو پورے ملک کی جماعت ہے، تو جس طرح اس کی بے توقیری کی جا رہی ہے، یہ کسی کے حق میں بہتر نہیں۔ اور ہمیں مسئلے یہ حل کرنے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، اس رائی کو پہاڑ بنا کر پھر حل نہیں کرنا اور چائے کی پیالی میں طوفان نہیں لانا، ہمیں بڑے مسئلوں پر فوکس کرنا ہے، بڑے پرابلمز پر فوکس کرنا ہے، بڑی چیزوں پر فوکس کرنا ہے۔ اور یہ جو روز پکڑ دھکڑ، مار کٹائی اڈیالہ جیل کے باہر اور گاڑیوں میں بٹھایا کہیں اور جا کر چھوڑ دیا، کسی کو پکڑ کر اندر کر دیا، کسی کو باہر کر دیا،
اور روز جو ٹینشن لگی اس کا کیا فائدہ ہے؟ نہ ملک کو فائدہ ہے، نہ قوم کو فائدہ ہے، نہ ان حکومتوں کو فائدہ ہے، نہ کسی اور کو فائدہ ہے۔ تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب اس ملک میں کچھ بھی ناممکن نہیں رہا، سب کچھ ممکن ہے۔ ایک پارٹی آتی ہے، وہ اپنے کیس، اپنے جرم، اپنے وکیل ساتھ بٹھاتی ہے، اپنے کیس سامنے رکھتی ہے، اور آئین اور قانون کو ہی بدل لیتی ہے کہ ہم سارے پتلی گلی سے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی مخالف پارٹی جیت جائے، ترمیم کر دو، وہ جیتی ہوئی ہار جاتی ہے۔ اگر کسی مخالف پارٹی کو کوئی ریلیف ملنا ہے، آئین میں یا قانون میں تبدیلی کر دو، اس کو ریلیف کا راستہ بند کر دو۔ آئین اور قانون تو مذاق ہو گیا، گڈا گڈی کا کھیل ہو گیا کہ جب چاہو بدل دو، اور جس طرح چاہو بدل دو، اور جیسے چاہو بدل دو۔ کبھی ایسا نہیں سنا، اور کبھی دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان خیر سے اب وہ ملک ہے کہ جس میں کچھ بھی ممکن نہیں رہا، سب کچھ ممکن ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی ہو جائے، نہ حکمرانوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے، نہ عوام کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ لکڑ ہضم، پتھر ہضم۔ پاکستان زندہ باد۔